बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सब के उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और आपकी फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहते हैं जो कि अभी तक नहीं मिला। बहरहाल आप लोगों के लिए हम हमेशा दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप हमारी स्टोरीज़ को सुनें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं अपने खौफनाक वाक़यात जो हमें सेंड किए हैं हमारे कुछ लिसनर्स ने। और अब हम बढ़ते हैं पहले खौफनाक वाक़े की तरफ। ये पहला खौफनाक वाक़या जो है ये हमें दुबई से माला ने सेंड किया है। माला कहती हैं कि ये मेरी वालदा की कहानी है। मेरी वालदा ने मुझसे शेयर की थी। हम इंडिया से हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं और यूपी के हम रहने वाले हैं। हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है और हम यूपी के गांव में रहते हैं जो बहुत ही हरियाली वाला है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर मनाजिर जो हैं देखने को मिलते हैं। मगर उस सुंदरता के अंदर कहीं कहीं पर कुछ ऐसी मखलूक़ात भी पाई जाती हैं जो कि अक्सर औक़ात उनके साथ हमारा आमना सामना हो जाता है और वो हमारे साथ और हम उनके साथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और वो हमें मालूम होता है कि वो भी यहीं पर रह रहे हैं और हम भी उसी इलाके में रह रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि मेरी वालदा कहती हैं कि मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ आम के बाग में हम लोग खेल रहे थे। उस वक़्त मेरी एज 10 से 12 साल के दरमियान थी। मुझे एग्जैक्ट अपनी एज का नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी सहेलियों के साथ आम के बाग में हम लोग खेल रहे थे और एक दूसरे के पीछे आंखों पे पट्टी बांध के एक सहेली जो दूसरियों के पीछे जाती थी और बाकी सब छुपती थी उससे। इस तरह से हम लोग खेल रहे थे। तो मेरी एक सहेली जो थी हमने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी। जब उसकी बारी गई तो हम लोग सब भाग रहे थे इर्द गिर्द। हमने सोचा कि हम लोग दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं और वो हमें इस तरह से ढूंढती भी आएगी। हालांकि उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी और हम उसके सामने भी रहते तो कुछ फ़र्क ना पड़ता। मगर बचपन था, ऐसी चीज़ों के बारे में हमें कुछ ज़्यादा सोच विचार नहीं होती थी। लिहाजा हम लोगों ने उसको मज़ीद तंग करने के लिए हम लोग दरख्तों के पीछे छुप गए। अब ऐसा हुआ कि हम लोग दरख्तों के पीछे छुपे हुए थे। मैं भी जिस दरख्त के पीछे छुपी हुई थी तो हम लोग पीछे से झांक रहे थे और उसको देख रहे थे और फिर एक सहेली बाहर आती थी और उसको छेड़ती थी। जब वो उसकी तरफ टर्न होती थी तो वो भाग जाती थी और फिर दूसरी आकर उसको छेड़ती थी, फिर वो उसकी तरफ टर्न होती थी। इस तरह से सब सहेलियां करती। मैं भी भागती भी गई और मैं उसको छेड़ के जब टर्न करके दोबारा उसी दरख्त के पीछे आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जो हमारी एज की थी। तो मैंने यही सोचा कि शायद मेरी सहेलियों में से कोई आके यहाँ पे खड़ी होगी। मैं उसके साथ खड़ी होकर और दोबारा से पीछे झांकने लगी कि वो मेरे पीछे आई है कि नहीं आई। जब मैं अपनी सहेली के पास पहुंची तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मैं उस लड़की को भी इशारा करूं कि तुम भी आओ और हम दोनों मिलकर इसको तंग करते हैं। मगर जब मैंने देखा कि मेरी तमाम सहेलियां तो उसके पास खड़ी थी, फिर वो कौन थी जो वहाँ पर मेरे पास खड़ी हुई? क्योंकि मैं जब पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मुझे वो नज़र नहीं आई। तो मैंने अपनी दोस्तों से पूछा कि तुम में से कौन थी जो वहाँ पर खड़ी थी, और मुझे कुछ उसके कपड़ों का कलर भी याद था। उनमें से किसी ने भी वो कलर नहीं था पहना हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि तुम में से कौन था जो मेरे पास खड़ा था? वो कहने लगी हम तो तुम्हारे पास नहीं खड़े थे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, एक लड़की मेरे पास खड़ी थी वहाँ पर। वो कहने लगी तुम्हें वहम हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। बहरहाल मैंने दरख्त की जानिब जब देखा तो मैंने वाकई वहाँ पर कोई लड़की नहीं खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। बहरहाल जब हम लोग शाम के करीब हम लोग वहाँ पर खेलते रहे। उसके बाद जब मैं वापसी के सफ़र के लिए अपने घर की तरफ आई तो मुझे यूँ लगा कि तमाम सहेलियाँ अपने अपने रास्ते पर हो गई और मेरा घर जो था वो गाँव के थोड़े से किनारे की तरफ था और मैं अकेली थी जो साइड पे जा रही थी। तो मुझे यूँ लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़की उसी कपड़ों में मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद इस तरफ से जाकर इसका घर कहीं आगे होगा, लेकिन हमारा घर जो था बिल्कुल गांव के किनारे की तरफ था और आगे 2-4 ही घर थे। तो मैंने सोचा कि शायद उन घरों में से किसी घर की तरफ जा रही है। ये सोचकर मैं अपने घर में दाखिल हो गई।
اور وہ لڑکی مجھے وہاں سے میں دروازے کی طرف دیکھتی رہی کہ یہ ابھی یہاں سے گزرے گی تو میں دیکھوں گی کس گھر میں جا رہی، مگر وہ وہاں سے نہیں گزری۔ میں بہت حیران ہوئی اور میں یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ وہ گئی کہاں ہے، کیونکہ وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی سہیلیوں کو نیکسٹ ڈے سب کچھ بتایا ہے اور کہا کہ نہیں، وہاں پر ایک لڑکی تھی اور جب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے ہو تو وہ میرا پیچھا کرتی ہوئی میرے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، ہم نے تمہارے پیچھے کسی کو نہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال 2-3 روز کے بعد ہم لوگ پھر اسی طرف کھیلنے کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی ایک لمبا سا درخت تھا، اونچا سا بڑا سا درخت تھا، اس کی چوٹی پہ وہ بیٹھی ہوئی، ایک شاخ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی ٹانگیں لٹکا کے، اور میں بہت حیران ہوئی کہ اتنی چھوٹی لڑکی اتنی اونچی شاخ پہ کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ میں نے اپنی باقی فرینڈ سے بھی کہا کہ دیکھو وہ ایک لڑکی کیسے وہ شاخ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے گر سکتی ہے۔ انہوں نے بھی سب نے میری نظروں کے تعاقب میں اوپر دیکھا اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ میں اس لڑکی کو دیکھ سکتی تھی، وہ مجھے بھی دیکھ رہی تھی، میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب میری سہیلیوں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی اور اس نے میری طرف اشارہ کیا اور مجھ سے کہا کہ تم بھی اوپر آ جاؤ۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی اس کی بات سن کر۔ اس کے بال جو تھے بہت لمبے ہوتے جا رہے تھے، اس کی ٹانگیں جو لٹکائی ہوئی تھی وہ بھی بہت لمبی ہوتی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ اس کے بال بھی زمین کو چھونے لگے اور ٹانگیں بھی۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میری باقی سہیلیاں کھیل کود میں مشغول تھیں مگر میں اس کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ آخر کیا ہوا کہ وہ لڑکی جو تھی اس نے ایک بھیانک عورت کا روپ دھار کے وہ میرے بالکل پاس آ کے اس نے چھلانگ لگا کے میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میری خوف سے چیخیں نکلنے لگی۔ اس نے بہت زور سے میرے دونوں بازوؤں کو تھام لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی، اور میں چلا رہی تھی اور اپنا آپ اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اور میری سہیلیاں میرے پاس کھڑی ہوئی مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کیوں چلا رہی ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ وہ اس عورت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی مگر میں دیکھ سکتی تھی۔ میں بہت اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔ پھر میری سہیلیاں مجھے کسی طرح سے گھسیٹ کر میرے گھر میرے ماتا پتا تک لے گئے، اور میرے ماتا پتا بھی بہت پریشان تھے کہ یہ ہو کیا گیا۔ آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ یہ ایسا بیہیو کر رہی ہے۔ میری سہیلیوں نے ساری بات انہیں بتائی تو وہ پھر ایک اللہ والے کو لے کر آئے۔ ان اللہ والے نے کہا کہ اس کے اوپر ایک بھیانک چڑیل کا سایہ ہو گیا، وہ چڑیل اس کے پیچھے ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے والدین نے میرا بہت علاج کروایا، بہت سے مولانا صاحب کے پاس مجھے لے کر گئے، اور بالآخر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس سے نجات مل گئی چڑیل سے۔ اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی اس باغ کی طرف کھیلنے کے لیے نہیں گئے۔ یہ تھی میری والدہ کی کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ مالا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ بہت ہی خوفناک سٹوری تھی آپ کی، اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ یوں ہی ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اسی طرح کی ایک اور کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے حوریہ نے جہلم سے۔ حوریہ کہتی ہیں کہ جس گاؤں میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ بالکل جہلم کے قریب ہی واقع ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ جیسے جہلم شہر کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ گاؤں جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے پاس ہی ایک دریا بھی بہتا ہے۔ تو ہم لوگ سب جو ہیں سہیلیاں اکثر شام کے وقت سیر کے لیے جب نکلتی ہیں تو ہم لوگ اس دریا کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کے کنارے پر ٹہلنے لگتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب سہیلیاں جو تھیں مل کر دریا کی طرف گئیں، اور وہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہوا کہ وقت کتنا گزر چکا ہے، مگر جیسے ہی شام تھوڑی گہری ہوئی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمیں واپسی کی طرف جانا چاہیے، گاؤں کی طرف۔ ہم لوگ اٹھ کر گاؤں کی طرف اپنا رخ موڑا اور باتیں کرتی ہوئی گاؤں کی طرف جا رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، اس نے ہاتھ میں کافی بوجھ اٹھایا ہوا تھا اور اس کے سر پر بھی کافی گٹھا تھا لکڑیوں کا جو اس نے سر پر رکھا ہوا تھا، اور وہ بہت مشکل سے قدم اٹھاتے ہوئے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس کے پاس سے گزر کے اس کو کراس کر کے آگے جانے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے ہم میں سے ایک کو آواز لگائی اور کہنے لگی کہ تم لوگ میری مدد کرو گے۔
لیکن ہم لوگوں نے تھوڑا سا سنا انسنا کر دی، کیونکہ ہم لوگوں کو سب کو خوف تھا کہ ہمیں گھر سے والوں سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ جب ہم لوگ اس کی بات کو اگنور کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے تو پیچھے سے اس نے ہم میں سے ایک اور لڑکی کا نام لیا، اور اس کے بعد وہ ہم میں سے ایک ایک کا نام لیتی گئی، اور ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ ہمیں کیسے جانتی ہے، اور ہم میں سے سیپریٹلی وہ ہر ایک کا نام بھی جانتی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا یہ بوجھ ہے، اس کو کم کر دو، میرے بوجھ کو کم کر دو۔ ہم لوگوں نے جب اس کی طرف مڑ کے دیکھا، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا اس کا چہرہ، اور وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ہم لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب ہم لوگ بھاگ رہے تو ہم نے اپنے پیچھے بہت زور سے کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آوازیں سنی، کوئی ہنس بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت جو تھی، وہ بوڑھی مائی، اسی طرح سر پہ گٹھیاں رکھے، وہ گٹھا رکھے ہوئے لکڑیوں کا اور ہاتھ میں گٹھی بٹھائے ہمارے پیچھے اسی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ حالانکہ جب ہم نے پہلے اس کو دیکھا تھا تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اب وہ بہت سپیڈ سے بھاگ رہے تھے، اور ہم لوگ بہت خوف زدہ تھے، اور ہم اونچی اونچی چلا رہے تھے اور سب کو مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ اور اللہ کا شکر ادا کہ جب ہم نے اپنے گھروں کے قریب پہنچے تو ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی شام کے ٹائم اتنی شام تک ہم لوگ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں ٹھہرے، اور ہم مغرب سے پہلے اپنے گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور واقعی میں مغرب سے پہلے اپنے گھروں میں واپس آ جانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کھلے آسمان کے نیچے نہ رہیں، کیونکہ آسمان سے اس ٹائم پہ بلائیں نازل ہوتی ہیں جو کہ شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں بہت سے روپ میں۔ ایک اور چھوٹی سی سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لاسٹ میں، اور یہ سٹوری ہمیں سینڈ کی ہے سعد وقاص نے۔ سعد وقاص کہتے ہیں کہ میں گجرانوالہ کا رہائشی ہوں، اور میں جاب کرتا ہوں لاہور میں، تو مجھے اکثر لیٹ نائٹ میں میرا آنا جانا ہوتا ہے، کبھی سفر میں دیر ہو جاتی ہے، کبھی کسی وجہ سے مجھے ہی ٹائم نہیں ملتا، میں دیر سے سفر کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سعد نے گجرانوالہ سے۔ سعد کہتے ہیں کہ میں گجرانوالہ کا رہائشی ہوں، مگر میں جاب کے سلسلے میں لاہور میں جاب کرتا ہوں، تو اکثر مجھے اس سلسلے میں آنا جانا میرا رہتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے مجھے، کبھی گجرانوالہ آتا ہوں میں اور کبھی واپس لاہور جاتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے رات کے دیر سے میں واپس گھر پہنچتا ہوں، اور اپنے گھر آنے کے لیے مجھے سڑک سے آدھا گھنٹہ جو ہے اندر کی طرف ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ اگر دن کا ٹائم ہو تو میں کوئی رکشہ وغیرہ ہائر کر لیتا ہوں، مگر رات جب زیادہ ہو تو رکشہ بھی نہیں ملتا، تو مجھے پیدل ہی گھر کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار ایسا ہی ہوا کہ میں لاہور سے سامان وغیرہ لے کر آیا، مجھے اپنا کچھ سامان تھا، اور چھٹیاں ہوئی تو میں واپس اپنے گھر کی طرف آیا، تو جب میں اترا بس سے تو کافی 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا رات کا، اور اس وقت مجھے کوئی بھی رکشہ وغیرہ وہاں پر نظر نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی پیدل سفر کروں گا گھر کی طرف۔ میں اپنے رستے پہ چلنے لگا، اور ایک قومی ترانے کی دھن میں سیٹی کی اس میں گنگناتا ہوا جا رہا تھا، کہ مجھے یوں لگا کہ میری سیٹی کی آواز کے ساتھ کوئی اور بھی سیٹی بجا رہا ہے، اور اسی دھن میں نے آگے پیچھے دیکھا تو مجھے وہاں پر کوئی نظر نہ آیا، کافی اندھیرا تھا اور سردیوں کے دن تھے، دھند بھی تھی، تو مجھے وہاں پر کوئی نظر نہ آیا۔ بہرحال میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں موبائل بھی تھا جس کی میں نے لائٹ جو تھی آن کر رکھی تھی، اسٹریٹ لائٹ تھی مگر نہ ہونے کے برابر، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں موبائل کی لائٹ آن کر رکھی تھی، اور میں اسی روشنی میں آگے بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ دھند میں کچھ رستہ صاف بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، ایسے میں مجھے ایسا لگا کہ میرے آگے والی سائڈ سے کوئی اور موبائل کی ٹارچ پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ مجھے کافی سہارا ملا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی جو اس سڑک پر آ رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ جب میں قریب پہنچا اس روشنی کے تو میں نے دیکھا کہ وہ صرف روشنی تھی، اور کوئی انسان اس کے ساتھ نظر نہیں آیا، مگر میں حیران تھا کہ یہ روشنی آ کدھر سے رہی ہے۔ وہاں پر صرف روشنی میرے پاس سے جا رہی تھی اور میں اس کو کراس کر رہا تھا، مگر وہ انسان نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔
بہرحال میں چلتا ہوا آگے چلتا گیا، دوبارہ پھر سے مجھے وہ روشنی اپنے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اب کی بار پھر میں حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو آ رہا ہے، مگر وہ صرف ایک روشنی تھی، روشنی کا حالہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں وہاں سے آگے نکل گیا، آگے سے گلی جو تھی ٹرن ہو جاتی تھی، اور وہاں سے پھر یہ رائٹ سائڈ پہ ٹرن ہوئی ہے، آگے سے لیفٹ ٹرن ہو کر پھر لیفٹ سائڈ پہ ٹرن ہو کے ہمارا گھر تھا۔ تو فی الحال مجھے یہاں پر رائٹ میں سائڈ پر جب ٹرن ہوا تو میں نے دیکھا کہ گلی کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی بھینس کھڑی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ بھینس یہاں پر کیسے آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید کسی کی بھینس کھل کر یہاں پر آ گئی ہے، اس لیے میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتا گیا، اور میں نے سوچا کہ یہ بھینس مجھے مارے نہ کہیں سینگ، تو میں بڑا احتیاط سے وہاں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب میں اس کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس بھینس نے مجھے کہا، میرا نام لے کے پکارا اور کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بھینس کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ میری تو جیسے روح فنا ہو گئی، اور میں ایک دم سے تیزی سے بھاگنے لگا۔ مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ میں اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا ہوں یا پیچھے کی طرف دوبارہ بھاگ رہا ہوں۔ بہرحال میں بھاگ رہا تھا اور مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ بھینس جو تھی مجھے مسلسل آوازیں دے رہی تھی اور انسانی آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھینس جو تھی، اس کا چہرہ بھینس کا تھا اور نیچے دھڑ اس کا انسانی تھا، وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس قدر خوفناک منظر دیکھ کر میری تو جیسے روح فنا ہوگی، اور میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں بیڈ پر تھا، میں اپنے گھر پر بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اور میرے سب گھر والے بہت پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ صبح تمہیں وہاں سے اس گلی سے لوگ اٹھا کر لائے ہیں۔ چونکہ وہ سب اہل محلہ سب پہچانتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے مجھے جب گلی کے درمیان میں بے ہوش پڑے دیکھا تو وہ لوگ مجھے اٹھا کر گھر لے آئے، اور میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ایک ڈاکٹر کو بھی بلایا گیا تھا، اس سلسلے میں ان کی بھی خدمات لی گئی تھی، مگر مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا، اور بالآخر وہ کہنے لگے کہ ابھی تمہیں کافی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا ہے، اور وہ سب شکر اللہ کا ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد میرے والدین مجھے بتانے لگے کہ جس گلی کی طرف سے تم آ رہے ہو وہ گلی آصف زدہ ہے، وہاں پر ایک چڑیل جو ہے اس کا سایہ ہے، وہ بہت پرانی وہاں پر اس کا سایہ، اور سب جانتے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے وہ چڑیل جو ہے ان گلیوں میں پھرتی ہے، اور وہ یہاں پر لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچایا۔ آج بھی جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری روح جیسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس چڑیل سے بچا لیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی میری سٹوریز پسند آئیں گی۔ آپ کو میری سٹوریز اچھی لگیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سٹوریز کو لائک کریں، اور ساتھ میں شیئر کا بٹن بھی دبا دیا کریں، کبھی کبھی شیئر بھی کر لیا کریں۔ پلیز مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔